नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। चंद दिन कबल शहनशाह नकवी साहब इस्लामाबाद में आए और यहाँ मजलिस पढ़ने की कोशिश की, तो उस पर एक इख्तिलाफ पैदा हुआ। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने कुछ दिन कबल एक बयान में ये कहा कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शजरा खबीसा में से करार दिया। तो उस पर अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने यह कहा कि इनको गिरफ्तार किया जाए कि एक अजीम सहाबी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी अजीम खिदमातें और 20 साल वो खलीफा रहे और बहुत सारे दुनिया के इलाके फ़तह किए, उनके उम्मत पर अजीम एहसानात हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उनकी बहन है, तो इस निस्बत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी रिश्तेदारी भी बनती है। तो अब उलमा ने इस पर आवाज़ बुलंद की और हमने भी बुलंद की कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए, न कि वो मजलिसें पढ़ते रहें। तो उस पर मैंने एक बच्ची का बयान सुना, तो मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के बातों का मैं जवाब दूँ कि वो जो दजल फरेब से शिया लोग काम लेते हैं, एक तरफ कहते हैं हम सब मुसलमान हैं और एक तरफ सहाबा इकराम पर अपनी तोपों का रुख सिर्फ सहाबा इकराम की तरफ किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ उस बच्ची का हम बयान सुनते हैं और उसके बाद मैं उनको जवाबात देता हूँ। जी, हमारा ये मुतालबा है कि हम हर किसी से मोहब्बत करते हैं, ना हमने किसी के खिलाफ बोला है। हमारे बच्चे यहाँ 5 बजे तक बैठे हैं, अब क्यों हमें मतलब कोई जवाब नहीं दे रहे। हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, रसूल पाक की। मसला ये है, मैं इस बेटी से गुजारिश करूँगा कि मसला ये है कि आप लोग एक तरफ कहते हैं कि हमारा किसी कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ मातम कर रहे हैं। यही तो इख्तलाफ है कि आप लोग इस्लाम का चेहरा मसख करते हैं कुरान और सुन्नह के ज़ाब्तों की रूह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम और अहले बैत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी ये बताती है कि किसी ने कभी मातम नहीं किया, और आप मातम करके इस्लाम का चेहरा मसख करते हैं। तो हम आपको कैसे इजाज़त दे दें? इंशाअल्लाह वो वक्त आ रहा है कि पूरी दुनिया से मातम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग सड़कों पर निकलते हैं मुहर्रम के अंदर। ईरान के अंदर हाल यह है कि ईरान के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है कि वहाँ पर लोग सड़कों पर निकल कर मातम करें, लेकिन जहाँ सुन्नी अक्सरियत के इलाके हैं वहाँ आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ निकल कर हमें सताने के लिए और हमारे जज्बात मजरूह करने के लिए मातम करते हैं। मैंने कितनी बार मुनाजरे मुबाहिले का चैलेंज दिया शिया ज़ाकिरों और उलमा को कि आओ मुबाहिला कर लेते हैं, मुनाजरा कर लेते हैं। ये चीज़ साबित ही नहीं है कुरान और सुन्नत की रूह से, नाजायज़ और हराम है और दुनिया का कोई मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। और इस्लाम तो वैसे ही सब्र का जो है बार बार तलक़ीन करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सब्र, ग़ज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 साथी शहीद हुए, सब्र किया। एक ग़ज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 क़ुर्रा साथी शहीद हो गए, सब्र किया। तो इस्लाम तो सब्र सिखाता है। और आप दुनिया को क्या नक्शा पेश करते हैं इस्लाम का? सीना कोबी करके। अभी भी आप वहाँ रात को निकले तो सीना कोबी शुरू कर दी। आपके मज़हब में सिर्फ़ और सिर्फ सीना कोबी रह गई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस मज़हब पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। बात पे हम अमल कर रहे हैं तो अब हमें जारी करने दीजिए ना। हम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, अली का जिक्र कर रहे हैं, तो ये रसूल पाक ने हमें कहा है तो हम इसलिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ अब हमें इन चीज़ों से मत रोकिए। आप हज़रत हुसैन का जिक्र नहीं करते, हज़रत अली का जिक्र नहीं करते। कभी मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो उनकी अजीम अक़वाल मुबारका हैं, कभी मैंने नहीं सुने किसी ज़ाकिर और किसी शिया आलिम के मुँह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पर एक किताब लिखी है हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल मुबारका पर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम मुजाहिद थे उम्मत मुस्लिमा के। कभी आप ये जिक्र नहीं करते कि उन्होंने कैसे जिहाद किया और पूरी दुनिया में कैसे फतूहात की। उनके अखलाक़ करीमाना, उनकी बर्दाश्त कैसी थी, वो नमाज कैसे पढ़ते थे, वो रोज़ा कैसे रखते थे, वो जिहाद कैसे करते थे, उनके अखलाक कैसे थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिहाद कैसे करते थे, वो सब्र कैसे करते थे, वो लोगों की खिदमत कैसे करते थे, उनमें सिफ़ात हमीदा किस दर्जे पर थी। 200 सिफ़ात हमीदा जिससे इंसान बनता है, उसका कभी कोई शिया ज़ाकिर और आलिम जिक्र ही नहीं करता। आप लोगों ने सिर्फ एक धोखा और फ़रेब बनाया हुआ, आपके ज़ाकिरों और मौलवियों ने। आप लोगों को तो पता नहीं होगा आवाम को, लेकिन सिर्फ धोखा और फ़रेब है। सारा खुलास हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या है, जी सीना को भी करनी है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीम खिदमात है। हज़रत हुसैन हमारे आप लोगों के नहीं है, आपको कोई ताल्लुक़ ही नहीं है।
آپ لوگ ان کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں جو ناجائز اور حرام اور شرک ہے۔ مدد اللہ تعالیٰ سے ہے۔ آپ کو کس نے پیدا کیا بیٹی؟ آپ سوچیں نا، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ کے خاندان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں، رفتوں، بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم جیسے کروڑوں عبدالعزیز ان کے پاؤں کے خاک نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی آئے گی وہاں جو ہے سارے کے سارے اللہ کی عظمتوں کے سامنے جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ مدد وہاں مانگنے کا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں مدد مانگتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے پھر مدد مانگے نا، وہاں تو آپ مدد نہیں مانگتے، شرک کرتے ہیں آپ، ناجائز اور حرام کرتے ہیں۔ آپ کے امام باڑوں میں شرک ہوتا ہے۔ آپ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات پر جا کر شرک کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز میں آپ لوگ نہیں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو جب اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، قرآن نے خود کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں میرے بندے پوچھے تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میں کوئی پکارتا اس کا جواب دیتا ہوں۔ سارے جہاں کو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں، ان کی سننے والے۔ آپ لوگ تو شیعہ مشرک ہو، آپ لوگ شرک کرتے ہو، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہو جو ناجائز اور حرام ہے۔ مباہلے کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کا یہ نعرہ ناجائز اور حرام ہے۔ تمام پوری شیعہ ذریت کو مباہلے اور مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں کہ آئیں مناظرہ مباہلہ کر لیں کہ آپ کا یہ نعرہ ناجائز اور حرام ہے، سینہ کوبی ناجائز اور حرام ہے، زنجیر زنی ناجائز اور حرام ہے، اور ہر سال یہ عرس منانا ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بعد میں اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کیا گیا، تو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یزید نے بھی پہلے یہی کیا تھا، تو اب سارے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب بھائی ہیں، آپ ایسے کیوں کریں؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، یہ سب دجل ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم سب تو مسلمان ہیں، جی سنی بھی مسلمان ہیں، شیعہ بھی مسلمان ہیں، لیکن سب سے پہلے سنی کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی۔ آپ لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ ان کو مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عظیم ہیں تو آپ کے ساتھی بھی اتنے عظیم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کے جیسے عقیدہ غلط عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ لوگ ان کو منافق کہتے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نہ بتایا ان کو کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں آپ ان کو قریب نہ رکھیں، ان کو دور کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اپنے گھر لی، حضرت عمر فاروق کی بیٹی اپنے گھر لی، اپنی بیوی بنائی، تو کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ آپ لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ بتایا؟ وحی کے ذریعے کیوں نہ علم ہو گیا؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ کھڑے ہوئے کہ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سارا دجل ہے، ہم سب مسلمان ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ صرف زبانی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، ورنہ ان ہستیوں کو جن ہستیوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا، آپ لوگوں کو یہ علم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے اور ان کو پریشان کرنے والے اور ان کو زندگی بھر تنگ کرنے والے شیعہ تھے۔ کس نے مجبور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ خلافت کو مدینے سے لے جا کر کوفہ منتقل کریں؟ کس نے مجبور کیا؟ خلافت کیوں لے کر گئے وہاں سے؟ مدینہ مرکز تھا تو مدینے کو مرکز بناتے نا۔ یہ جو آپ لوگوں کے آباء و اجداد شیعوں کی کارستانی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مجبور کیا کہ وہ کوفہ لے جانے پر مجبور ہے۔ کیوں لے کر گئے؟ خلافت کوفہ کیوں منتقل ہوئی؟ آپ لوگوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے والے کون تھے؟ ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والے کون تھے؟ شیعہ تھے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے وہ ان کی غلطیاں تھیں، تو وہ آپ بتائیے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا موقف اختیار کیا، کیا غلطیاں کر رہے تھے وہ بتائیے۔ چلو ان غلطیوں کو بیان کیجیے، تاریخ میں کہیں بیان کیجیے، اگر تھیں اس وقت غلطیاں تھیں تو ان چیزوں کو بیان کیجیے نا۔ وہ آپ لوگوں کی ریشہ دوانیاں تھیں کہ آپ لوگوں نے ان کو بلایا اور ایسے مسائل کھڑے کر دیے کہ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے یہ سب آپ کا دجل و فریب ہے، اور آپ لوگوں کے عقائد جو ہے وہ کفری عقائد ہے۔ آپ لوگوں کے عقائد، اس پر میں مناظرے مباہلے کے لیے تیار ہوں، کوئی ذاکر کوئی شیعہ آ جائے، آپ لوگوں کے عقائد کفریہ ہیں۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को आप मुसलमान नहीं मानते, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में लाखों मुरब्बा मील के इलाके पर इस्लाम फैला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में आधी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत हो चुकी थी। हज़रत उस्मान गनी का दौर फतूहात का दौर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कोई इलाका फ़तह नहीं हो रहा। अगर वो मुश्किल कुशा हैं, सारा कुछ उनके हाथ में, तो कोई इलाके क्यों नहीं फ़तह हो रहे? उनको तो आप लोगों ने मुश्किल में डाल दिया था। वो अजीम थे, मुझ जैसे करोड़ों अब्दुल अजीज उनके पाँव के खाक नहीं हो सकते, लेकिन आप लोगों ने उनको भी ज़िंदगी भर सताया शियों ने, और आज तक उनका नाम गलत इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों का हज़रत अली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अहले बैत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हज़रत हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर होता तो उनकी अजीम खिदमात को दुनिया के सामने लाते हैं। सिर्फ सीना को भी ये रह गया, यही मज़हब रह गया। सिर्फ उनका जिक्र किसके लिए करना है? या सहाबा इकराम पर सब कुछ शितम करनी है, या सीना को भी करनी है? अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से हमारा ताल्लुक़ है। हम लाल मस्जिद वालों ने कुर्बानी दी, आप लोगों ने कितनी शहादतें पेश की हैं बातिल से मुकाबला करते हुए। कहीं बातिल से मुकाबला करते नहीं, आप बातिल के साथ खड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाल मस्जिद में कुर्बानियाँ दी, हमने अफ़गानिस्तान में कुर्बानियाँ दी, बरतानिया को शिकस्त दी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ने, और उसके बाद सोवियत यूनियन को शिकस्त दी अहले सुन्नत वल जमात ने, और उसके बाद अमेरिका और उसके 50 मुल्कों इत्तेहादियों को शिकस्त की अहले सुन्नत वल जमात ने। शियों ने किस कुफर को शिकस्त दी? बताइए कौन सा कुफर है जिसको शियों ने शिकस्त दी हो? कुछ भी नहीं है, सिवाय दजल, सिवाय फरेब, सिवाय धोखा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ शहनशाह के कैद होने से आप हमें रोक नहीं सकते, आप हुसैनी को नहीं रोक सकते। हम ये मातम जारी रखेंगे और हमेशा रखेंगे, ये क़यामत तक रहेगा। आप जो कुछ करें, हर मौलवी को आप क़यामत तक नहीं, इंशाअल्लाह। बेटी बात सुन लो, अनकरीब वक्त आ रहा है। ये तो ईरान में भी बंद है, तो क़यामत तक तो बाद में करना, पहले तो ईरान में खुलवाओ ना। वहाँ तो आप लोगों के लोग हैं, तो आप लोग तो ईरान में नहीं कर सक रहे। जब ईरान में बंद है, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह बंद होगा। अनकरीब वक्त आ रहा है, मेरी बात याद कर लो। ये मातम बंद हो जाएगा। ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, ये शरीयत मुतहरा से साबित नहीं है, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, न सहाबा इकराम से साबित है, न हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके ख़ानदान से साबित है, किसी से साबित नहीं है। ना आप जिन बुज़ुर्गों के नाम लेते हैं उनसे साबित है। ये तो कई 100 साल बाद ईजाद किया गया है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। लेकर जाए, उसको कैद करे, अरेस्ट करे, ये हमेशा तक रहेगा। सो प्लीज आप ये सब मत करें, या हमारे मौलवियों को मत वो करें। हम सब भाई हैं। आप लोगों को लब्बैक कहना चाहिए, तो लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। लब्बैक तो अल्लाह के लिए है, हाजिर हूँ किसके लिए? अल्लाह के लिए है। और आप अल्लाह को छोड़कर शिर्क करते हैं। अल्लाह को छोड़ पर अगर कोई लब्बैक या मोहम्मद कहता है, वो भी शरआन कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही नहीं है। तो आप गैरों के नाम लेते हैं, वो अजीम तर लोग हैं, लेकिन लब्बैक किसके लिए है? अल्लाह के लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह के लिए यह है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और आप लोगों का मज़हब शिर्क पर मुश्तमिल है। आप लोग जो आपके ज़ाकिर शिरकिया बयान करते हैं, वो कभी सुन लें। आप लोगों को तो अपने मज़हब का पहले पढ़ना चाहिए कि आप लोगों के शिया बयान क्या करते हैं। सारा शिर्क पर मुश्तमिल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनसे मदद मांगते हैं, उनको अल्लाह करार देते हैं और उनको रब करार देते हैं, फिर इनकी कब्रों पर जाके पूजा पाठ करते हैं, जो शरअन नाजायज़ और हराम है। अगर उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती तो हम नहीं रोकेंगे, हमारा और मौलवी आएगा और आएगा और आएगा। सिर्फ ये नहीं कि उनके कैद होने से ये जिक्र ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये जिक्र सुन्नियों में, अहले सुन्नत वल जमात में है। हमारे यहाँ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम रखा जाता है, उनके बेटों के नाम रखे जाते हैं, उनके बेटों के नाम सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन के नाम पर उनके बेटों के नाम मौजूद हैं, और उनका हज़रत हुसैन का जिक्र चलता है। लेकिन उसका जो गलत इस्तेमाल आप करते हैं, ये ख़त्म होने वाला है इंशाअल्लाह। बहुत जल्द वक्त आने वाला है। आपके तो ईरान में ये ख़त्म हो चुका है। ये आप वहाँ जाके जंजीर जनी करें ना, वहाँ जुलूस निकालें ना, वो आप लोगों का मरकज़ बना खड़ा है, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी नहीं है, तो आप उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। 200 सिफ़ात हमीदा कोई शिया बयान नहीं करेगा। जो सिफ़ात हमीदा यानी जिनसे करने से मुआशरा बनता है, कभी उसका जिक्र नहीं करते। नज़रतुन नाइम फ़ी मकारिम अखलाक़ रसूल करीम, उसको लें और पढ़ें,
اس میں 200 صفات حمیدہ یعنی وہ صفات جن سے انسان بنتا ہے، اس کا کبھی ذکر کوئی شیعہ نہیں کرے گا. اور 150 سے زائد 161 تو نظرۃ النائم نے نقل کیے، ویسے 150 سے زائد ہیں صفات مذمومہ، اس کا ذکر نہیں کریں گے. صرف آپ لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ شرکیہ آپ کے نعرے ہیں، نعرے حیدری یا علی، حضرت علی سے مدد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے. آئیں مناظرہ مباحلہ کر لیتے ہیں. آپ اگر ہمت کرتی ہیں بیٹی تو جائیں، آپ اپنے مولویوں کو اور ذاکروں کو کہتے ہیں میرے بارے میں کہیں کہ وہ آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے، آئے نا، قبول کرے کوئی چیلنج، اور انشاءاللہ قبول نہیں کرے گا. یہ قیامت تک رہے گا. ان سے بڑے علماء آئیں گے، ان سے چھوٹے آئیں گے، ہر کوئی ذکر کرے گا. آپ ان کو قید کریں، آپ ان کو قید نہ کریں، یہ ذکر قیامت تک رہے گا. ہمارے ہر مولوی آئیں گے، کیونکہ یہ رسول پاک کا پیغام ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کا یہ تو محبت کے لیے ہے، ایک تعلق ہے. اس کے یہ مقصد تو نہیں کہ یا علی مدد کے نعرے لگائیں. کہاں لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ یا علی مدد کے نعرے لگائے جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا؟ کہیں یا علی مدد کے نعرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں، وہ مجاہد تھے، حضرت علی بھی مجاہد تھے. آپ لوگوں نے جہاد کہاں کیا ہے؟ کئی دنیا میں جہاد کے تو بتائیں. آپ کے شیعوں نے کون سے کس کفر کے خلاف جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی مجھ سے، میں ان سے ہوں. ٹھیک ہے، محبت کے لیے کہتا ہے انسان، بتاتا ہے کہ یہ ہمارے تعلق ہے، لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ ان کا غلط استعمال کریں، ان کے ناموں کو غلط استعمال کریں، اور جو ہے وہ سینہ کو بھی کریں. سینہ کو بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب کہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب کہا ہے؟ بتائیں نا، کب کہا ہے؟ اور اس کے بعد کے لوگ، حضرت زین العابدین نے کب کہا ہے؟ حضرت جعفر نے کب کہا ہے؟ حضرت موسیٰ کاظم نے کب کہا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا. اس سینہ کو بھی تو دجل ہے، فریب ہے. الحمدللہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارکہ پر پوری کتاب لکھی ہے، آپ پڑھیں، ایمان تازہ ہوگا. اور کبھی آپ کے شیعہ ذاکر اور مولوی ان اقوال کو بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے. ان کو بڑے بڑے پیسے ملتے ہیں، ایک ایک مجلس پڑھنے کے لاکھوں روپے ملتے ہیں، وہ سارے مال کے جو ہے لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے اقوال کو بیان نہیں کرتے. اس لیے قرآن کو بیان نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اس سے بیان نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، سیرت کیا ہے، آپ نے کیا صفات حمیدہ اختیار کی. کبھی جہاد کا، فضائل جہاد پر ایک بیان کسی شیعہ مولوی ذاکر کا دکھا دیں، میرے الحمدللہ سینکڑوں بیان مل جائیں گے. ایک بیان، یا آپ لوگوں کی کوئی ایک تنظیم ہو، کشمیر کے اندر موجود ہو، افغانستان کے اندر موجود ہو، تو جہاد کی بات کریں، کوئی بات نہیں کرتے. تو یہ سارا دجل ہے، فریب ہے. ان کا نام دجل و فریب کے لیے لیتے ہیں. تو اب ہم سب مسلمان بھائی بہن ہیں، آپ ایسے کیوں کریں ہمارے ساتھ؟ آپ کہتے ہیں ہم سب مسلمان بھائی بہن ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کہیں نا وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے. حضرت عمر فاروق کو کہیں نا وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نا وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ ہماری امی جان ہیں اور ہماری مسلمان بہن ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہیں کہ وہ ہماری ماں ہیں اور ہماری بہن ہیں. نعوذ باللہ، آپ کے تو شیعہ ذاکر اور مولویوں کے کہتے ہیں کافر ہیں اور ان پر الزامات دھرتے ہیں. حالانکہ قرآن نے فرمایا کہ جو ہے بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عظیم سے عظیم تر تھے تو آپ کی بیویاں بھی عظیم سے عظیم تر تھیں، آپ کے ساتھی بھی عظیم سے عظیم تر تھے. آپ کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، ان کو کوئی مسلمان نہیں کہتی؟ آپ پوچھیں نا اپنی کسی شیعہ مولوی ذاکر سے کہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہیں، وہ کہے گا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں؟ نہیں. اور حضرت عثمان غنی مسلمان ہیں رضی اللہ عنہ؟ نہیں. اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کیوں چھوڑا؟ آج ہم نعوذ باللہ کسی کافر کو اپنے مصلی پر چھوڑیں گے؟ کسی کافر کو؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں چھوڑا اگر وہ مسلمان نہیں تھے؟ اور 1 سال کے لیے نہیں، 24 سال کے لیے وہ نمازیں کیوں پڑھاتے رہے پھر؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے قبول فرما لیا کہ اپنے عظیم نبی کے مصلی پر ان کو لے آئے؟ یہ سارا دجل ہے، یہ سارا فریب ہے، یہ سارا دھوکہ ہے بیٹی. اس لیے آپ لوگ اس پر غور کرو. آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی شیشے توڑ دیں، آپ لوگ پہ حملہ کریں؟ نہیں نا. ہمارے بچے یہاں 5 بجے تک بیٹھے ہیں، ساری عورتیں بیٹھی ہیں. یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم عورتیں اس روڈ پر آئی ہیں. آپ نکلیں نا اسلامی نظام کے ہی نکلیں. آپ پاکستان کے اندر بے حیائی کے اڈے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے نکلیں. بدکاری کے اڈے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے نکلیں. قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے نکلیں. یہاں سود عام ہے، سود کے خاتمے کے لیے نکلیں. یہاں شراب کا جو ہے عام ہے، شراب کے خاتمے کے لیے نکلیں. آپ اسلامی نظام کے لیے کیا قربانی دی ہے شیعوں نے پاکستان میں؟ کوئی قربانی دی ہے تو بتائیں.
الحمدللہ ہم لال مسجد والوں نے قربانی دی ہے، ورنہ وزیرستان سے لے کر پورے ملک میں الحمدللہ ہزاروں شہید ہیں، آپ لوگوں نے کیا قربانی دی ہے؟ کوئی قربانی نہیں دی۔ تو اس لیے آپ لوگ پاکستان میں اسلامی نظام کے ہی نکلیں، ان مجلسوں کے لیے جن مجلسوں میں صرف اور صرف صحابہ کرام پر سب و شتم سکھایا جاتا ہے، صحابہ کرام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، ان عظیم ہستیوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں جنہوں نے پوری دنیا فتح کی۔ عراق کس نے فتح کیا؟ شام کس نے فتح کیا؟ یمن کس نے فتح کیا؟ مصر کس نے فتح کیا؟ اور ایران کس نے فتح کیا؟ اور پاکستان کس نے فتح کیا؟ افغانستان کس نے فتح کیا؟ ہندوستان کس نے فتح کیا؟ صحابہ کرام نے۔ شیعوں نے کیا فتح کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، کوئی علاقہ بھی فتح نہیں کیا، سوائے دجل و فریب اور دھوکہ اور قوم کو دھوکے میں ڈالنا۔ الحمدللہ ہماری ساری کتابیں، ساری تفسیریں ہر جگہ اویلیبل ہیں۔ مسٹر بکس میں چلے جائیں، ہماری تفاسیر موجود ہیں، پنڈی کے کتب خانوں میں چلے جائیں، لاہور کے، کراچی کے کتب خانوں میں ہماری ساری کتابیں ملتی ہیں۔ آپ لوگوں کی کتابیں سارے شیعہ ذاکر اور مولوی چھپا کر رکھتے ہیں، کیوں؟ اس سے کہ انہوں نے غلط باتیں کی ہوئی ہیں اس میں، اس سے وہ اپنی کتابیں، آپ اپنے کسی مولوی سے کہ ہمیں ترجمہ مقبول دے دو، آپ کو ترجمہ مقبول نہیں دیں گے، اپنی تفسیریں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کے یہاں بچے حافظ قرآن نہیں ہوتے، ہمارے ہاں آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں، کتنے حافظ قرآن پیش کرو، ہماری بچیاں حافظ ہیں، میری دونوں بیٹیاں، بڑی بیٹی چھوٹی بیٹی دونوں حافظہ ہیں۔ آپ کے یہاں قرآن حفظ نہیں کرتے، اللہ کے قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ۔ آپ لوگ یہ دیکھو کہ کس نے پوری دنیا فتح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف بولنا بند کرو، اور ان کے خلاف پورا جو ہے نا میڈیا بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام کے خلاف آپ کے شیعہ ذاکر اور مولوی بول رہے ہیں، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، حالات بد سے بدتر ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ صحابہ کرام کے خلاف تو ہندو، عیسائی اور سکھ اور جو ہے یہودی بھی نہیں بولتا اتنا کچھ جتنا شیعہ بولتا ہے۔ ان کا صرف اور صرف مقصد صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا ہے۔ اس لیے بیٹی آپ کو چاہیے، اور آپ جیسی اور بیٹیوں کو چاہیے اور بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شیعہ مذہب کی تحقیق کریں کہ یہ سارا دجل و فریب پر مشتمل ایک مذہب ہے۔ بی بی زینب کے ساتھ بھی اس یزید نے یہی کیا تھا، ان کی چادریں اتاری تھی، باہر لے کر آئے تھے۔ اب ہمیں بھی آپ مجبور کر رہے ہیں، دیکھیے کہ ہم روڈوں پر آئے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلے، تو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم سب مسلمان ہیں، میں پھر کہہ رہی ہوں، ہم سب بھائی بہن ہیں۔ آپ سب کہتی ہیں، آپ پھر کہتی ہیں ہم سب مسلمان ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مسلمان کیوں نہیں کہتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سسر جن کی بیٹیاں آپ نے لی، ان کی ساتھ شادی کی، اور آپ کے ساتھ 27 غزوات میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق شریک رہے، کوئی شیعہ نہیں شریک رہا۔ 27 غزوات میں کس نے قربانیاں دی؟ ہجرت کے سفر میں کون ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ قربانیاں کس نے دی؟ ان کو تو آپ مسلمان کہتی نہیں ہیں۔ آپ کسی شیعہ ذاکر اور مولوی سے پوچھیں حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہیں؟ نہیں۔ تو 27 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ساتھ تھا؟ اور حضرت عمر فاروق مسلمان ہیں؟ نہیں۔ 27 غزوات میں کون ساتھ تھا؟ 27 غزوات میں۔ ان کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں آپ کے شیعہ ذاکر اور مولوی۔ تو آپ تو کہہ رہی ہیں ہم سب مسلمان ہیں، یہ سب دجل و فریب پر مشتمل ہے۔ آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتی، اور ہمارے لیے مسلمان سمجھنے سے پہلے اہم ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مسلمان سمجھیں۔ آپ جتنے عظیم ہیں تو جن ساتھیوں کی تربیت کی وہ اتنے ہی عظیم ہیں۔ کتنی احادیث صحابہ کرام کی فضیلت پر ہیں، اور قرآن کی کتنی آیات صحابہ کرام کی فضیلت پر ہیں، آپ ان کو مانتے نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کس کے لیے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کس کے لیے ہے؟ تو یہ سارے صحابہ ہیں جو عظیم لوگ ہیں۔ آپ کے شیعہ ذاکر اور مولویوں کا صرف ایک مقصد ہے ان کے خلاف سب و شتم کرنا اور ثابت کرنا نعوذ باللہ یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ بیٹھ کے ثابت کرتے ہیں، اور اس پر ہزاروں ویڈیو موجود ہیں۔ پلیز ہمارے ساتھ ایسا مت کریں، ہم صرف رسول اللہ کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں علی ولی اللہ سے کبھی نہیں روک سکتے، وہ تھے، ہیں اور ہمیشہ علی ولی اللہ ہیں، لیکن کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آذانوں میں یہ کہو؟ کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، من لا یحضر الفقیہ میں لکھا ہے کہ یہ جو علی ولی اللہ کو کہنا یہ ناجائز ہے، اور اس پر لعنت ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو اذان میں کہنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، فضائل ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ اذانوں میں دینا شروع کرو۔ کس نے یہ اذان میں کہا ہے؟ اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، اس سے توہین کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کی، اس سے اختلاف ہو رہا ہے۔ ہاں، حضرت علی اللہ کے ولی ہیں اور بہت عظیم انسان ہیں، ہم جیسے کروڑوں عبدالعزیز ان کے پاؤں کے خاک نہیں ہو سکتے، لیکن یہ تو مقصد نہیں کہ اذان میں شامل کر دو۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کس سے کہا ہے؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا؟
حضرت حسن نے رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، دکھائیں کس کتاب میں ہے، کس کتاب میں دکھائیں نا. اپنی طرف سے آپ نے دین کو، مذہب کو دھوکہ اور فریب بنا دیا. ہندو جو ہے وہ جا کے جو ہے پوجا پاٹ کرتا ہے اپنے بتوں کی، اور گائے کی پوجا پاٹ کرتا ہے. آپ جو ہے اس کی گھوڑے کی کرتے ہیں، گھوڑے کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. اور یہ جو زنجیر زنی ہے اور ماتم ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اسلام تو صبر سکھاتا ہے، ہر مذہب صبر سکھاتا ہے. آپ لوگوں سے تو عیسائی اور یہودی بہتر ہیں، سکھ بہتر ہیں کہ وہ اپنے مرنے والوں پر، جو ان کے فوجی مر جاتے ہیں، کبھی بھی سینہ کو بھی نہیں کرتے. امریکہ کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں افغانستان میں، وہ کبھی سینہ کو بھی کرتا ہے؟ عیسائی کرتے ہیں، آپ وہ بھی صبر کرتے ہیں. ہر مذہب صبر سکھاتا ہے. عقل و دانش صبر کہتی ہے. جانوروں کے بچے مارے جاتے ہیں، وہ صبر کر رہے ہوتے ہیں. تو صبر انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور آپ نے اس فطرت کو مسخ کیا ہے. ہر طرف سینہ کو بھی، سینہ کو بھی. انشاءاللہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے، یہ سینہ کو بھی پوری دنیا سے بند ہو جائے گا، اور یہ زنجیر زنی پوری دنیا سے بند ہو جائے گا. اور یہ جو آپ لوگوں نے اذانوں میں اضافے کیے، پوری دنیا سے انشاءاللہ بند ہو جائے گا. تو اس لیے آپ اپنے مذہب کو پڑھیے، اور اہل سنت والجماعت کے مذہب کو پڑھیے، اور دیکھیے قربانیاں کس نے دی ہیں، پوری دنیا فتح کس نے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27 غزوات میں کون کون شریک ہوئے ہیں؟ آپ انہی کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو اس لیے اپنی اصلاح کریں آپ لوگ، اور اس پر غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.